बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। ख़वातीन हज़रात, आज हमने बात करनी है इस्लाम, जदीद मुआशरा और औरत। इस्लाम ने औरत को जो इज़्ज़त दी है, जो मुकाम और मर्तबा दी है, वो बहुत वसी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के ऊपर फरमाया कि औरतों के बारे में मुहतात हो, जो इनसे आपके बारे में और आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को इज़्ज़त दी, अपनी बेगमात को इज़्ज़त दी और अपनी जो रज़ाई माँ थी उनको भी इज़्ज़त दी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाया कि अगर हमारी दुनिया में माँ नहीं है तो जो आपकी खाला हैं उनकी इज़्ज़त करो, अगर खाला भी नहीं है तो फिर जो आपकी वालदा की दोस्त हैं, सहेलियाँ हैं, उनकी इज़्ज़त करो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपनी रज़ाई माँ के लिए अपनी कम्बली में वही चादर जो थी वो भी बिछा दिया। जिस कम्बली का, जिस चादर का, जिस लिबास का कुरान पाक के अंदर ज़िक्र आए अल्लाह के नबी ने, वो भी इज़्ज़त दी औरत को। और सफ़ा और मरवा के हवाले से भी आपके इल्म में है कि अम्मा हाजरा ने जो अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए, पानी की तलब के लिए चक्कर लगाए थे, मेरे रब ने हज और उम्रा के लिए फिर वो ज़रूरी कर दिया कि आपने सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाने हैं। बुनियादी तौर पर ये भी एक औरत की याद में अल्लाह पाक ने ये जो शरीयत के अंदर हुक्म रख दिया। तो आज हमारा जो मौजू है वो आपके सामने है। डॉक्टर शाज़िया हकीम साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, शुमैला काशिफ साहबा मौजूद हैं और डॉक्टर अली वकार कादी साहब। तीनों हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह। डॉक्टर शाज़िया साहबा माशाल्लाह पीयू से मुंसलिक हैं, शुमैला काशिफ साहबा माहिर तलीम हैं, शायरा हैं, कॉलम निगार हैं, मुसन्निफ़ा हैं और अली वकार का सब माहिर इकबालियात के अंदर आपने PhD की है माशाल्लाह। 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो डॉक्टर शाज़िया हकीम साहबा, मैं आपसे पहला ये सवाल करता हूँ कि मुआशरे में औरत की जो अलग हैसियत है, क्योंकि जब औरत गुज़रती है लोग उसको देखते हैं, जब औरत बोलती है लोग खामोशी से बात सुनते हैं। फिर दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आज का जदीद मुआशरा औरत को सहूलियात जो हैं, मुश्किलात भी होती हैं, और जो आज औरत को इज़्ज़त है, इसमें इस्लाम का क्या रोल है आपके नज़दीक? देखिए जी, जब हम बात मज़हब और इस्लाम की करते हैं ख़ास तौर पे, तो आप देखिए कि तमाम अभी आपने भी कुछ हदीस बताई और कुछ वाक़यात बताए, तो तमाम चीज़ें हमें एक बात सिखाती हैं कि इस्लाम औरत को प्रोटेक्शन देता है और वो प्रोटेक्शन इज़्ज़त के साथ देता है। इज़्ज़त, प्रोटेक्शन, मोहब्बत और सिन्फ़ नाज़ुक की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। उसको प्रोवाइडर जो है वो उसका मर्द है, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो शौहर है, चाहे वो बेटा है जी। और उसको उसके हकूक़ दिए जाते हैं, यानी उसको जायदाद में भी हकूक़ दिए जाते हैं, अगर वो बीवी है तब भी, अगर वो माँ है तब भी, अगर वो बेटी है तब भी। सो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हमारा इस्लाम देता है। अब बात आ जाती है आजकल का माशरा, जिसको हम जदीद माशरा कह रहे हैं। अब उस वक़्त की औरत और आज की औरत के रोल्स जो हैं वो काफ़ी फ़र्क हो गए हैं। तब एक लिमिटेड लाइफ थी, उसके हिसाब से हमें चीज़ें दी गई थी, और लेकिन अब औरत को बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना काम करना पड़ता है। अब वो सिर्फ़ माँ नहीं रह गई, या वो सिर्फ़ बेटी नहीं रह गई, या वो सिर्फ़ बीवी नहीं रह गई, बल्कि वो बहुत से और रोल में भी आ गई है। वो प्रोवाइडर भी बन गई है, वो अपने खामन की गैर मौजूदगी में बच्चों को पालने वाली भी बन गई है जी। वो उसका बहुत डायनामिक रोल आ गया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मर्दों के रोल का हिस्सा भी वो सियासतदान भी है, वो जी, डॉक्टर भी मर्दों है, के रोल लेक्चरार का भी है, हिस्सा भी, हाँ प्रोफेसर जी, भी है। मर्दों के रोल का हिस्सा या उसका बोझ भी वो औरत उठा रही है, इसलिए अब उसका रोल फ़र्क है। और मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि जो औरत, अगर औरत को ना, मर्द और औरत, अल्लाह ताला ने हर जो नस्ल, हर वो जिन्स बनाई है, जानदार बनाया है, उसमें फ़र्क है। मर्द और औरत में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। औरत को जितना आप मोहब्बत के हिसार में रखेंगे, वो उतनी ही कमज़ोर और कुर्बानी देने वाली बन जाती है। ठीक है, सही। अगर आप उसको जितना प्रोटेक्शन देंगे वो उतना आपके आगे झुक जाती है, उतना आपके साथ चल पड़ती है। लेकिन वो औरत भी, औरत का वो रूप भी है कि अगर आप उस पर जुल्म लाते हैं, उसको तनहा कर देते हैं, तो उससे मजबूत औरत भी कोई नहीं है। जी। अभी आपने अम्मा हाजरा का जिक्र किया, तो देखिए वो एक मजबूत औरत की मिसाल थी
کہ وہ لاچار تھی, اس کے پاس کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں پتھریلا تھا, علاقہ اور ہے, پتھریلا پہاڑی علاقہ علاقہ تھا, ہے. پر اولاد سامنے تڑف رہی, تو وہ عورت کتنی مضبوط تھی. سو آج کی عورت بھی جب اس کے بچوں پہ یا اس کی ذات پہ یا اس کی انا پہ یا اس کی عزت پہ بات آتی ہے تو وہ ایک سیسا پہ لائی دیوار بن جاتی ہے. اب وہ عورت وہ والی نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے گی کہ آپ آئیں گے تو دودھ آئے گا گھر میں, شوہر پہنچے گا تو دودھ آئے گا, خریدیں گے, پھر بچے کو پلائیں گے. وہ نکل پڑے گی, وہ جائے گی, وہ لائے بیگ گی. ماں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. اب اور اوپر سے اب فائنینشلی آپ دیکھیے کہ آپ عورت کو کہتے ہیں جی گھر میں آدھا تم خرچو آدھا میں خرچوں گا. جی جی. تو پھر وہ والا کردار تو نہ رہ گیا جو مذہب کہہ رہا ہے. مذہب تو کہہ رہا ہے کہ آپ پرووائڈر ہوئیں. صحیح. سو ہمارے جدید معاشرے نے عورت کے کردار کو اتنا بدل دیا ہے کہ عورت کا رول ہی بدل گیا ہے. مجبوریاں میں حالات و واقعات. جی شمیلہ کیا کہیں گی؟ اقبال نے بھی کہا تھا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. تو جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو جدید معاشرہ ہے, اس کے اندر فرق کیا سمجھتی ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں, نقصان کیا ہیں؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ. ہاں جی بالکل, اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو بڑا خوبصورت مصرع یہ کہ عورت کی وجہ سے ہی اس کائنات میں رنگ ہیں, سارے چار سو رنگ ہیں, کیونکہ وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے. تو یہ ہر لحاظ سے جو ہے نا عورت ایک رنگ, ایک منفرد رنگ کے طور پہ جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. تو رہی بات ہمارے مذہب اسلام کی, تو اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی جو ہے عورت کو اتنی زیادہ عزت اور تحفظ اور احترام دے دیا ہے کہ بلکہ اور معاشروں میں ایسا نہیں ہے, اور کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی آپ جگہ جائیں عورت کو اتنی عزت اور تکریم نہیں ملتی جو ہمارے اسلام نے دے دیا ہمیں. طلاق لینے کا حق دیا. ہاں جی بالکل, ہر چیز کا حق ہے. دیکھیں وہ تجارت بھی کر سکتی ہے, وہ شادی کا حق آپ دے دیا ہے, حق رائے دہی آپ کو تجارت میں, آپ کو مطلب وراثت میں حصہ دے دیا ہے, تعلیم کا حق دے دیا, ہر طرح کے حقوق جو ہے نا اسلام نے عورت کو دے دی ہیں. تو باقی جو ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ بالکل اب اس وقت جو ہے نا عورت بالکل ایک ڈیفرنٹ رول جو ہے نا وہ پلے کر رہی ہے, اور خواتین جو ہیں اب صرف جو ہے نا مردوں پہ انحصار نہیں کرتی, اب وہ ایک مضبوط عورت بن گئی ہیں. بالکل مطلب مرد کو نہیں دیکھتی کہ یہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے, وہ خود اپنے سٹیپس لیتی ہیں. ہاں البتہ کچھ فرق ہیں, کچھ شہری عورتوں میں, کچھ تعلیم یافتہ خواتین میں اور دیہی خواتین میں. تو وہ پھر میرے خیال سے آگے دن بدن بہتری آ رہی ہے. جی دن بدن بہت بہتری آتی جا رہی ہے. خواتین کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, انہوں نے کیا مطلب سٹیپس لینے ہیں. ایک اور سب سے بڑی بات میرے خیال سے آگے بات ہوگی, لیکن جدید معاشرے میں یہ جو نام نہاد جو عورت کی آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے, میرا جسم میری مرضی, یہ جو ہے نا یہ میں بالکل اس چیز سے متفق نہیں ہوں. یہ نام نہاد آزادی ہے اور یہ مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عورت کو خام خواہ جو ہے آپ مرد کے مقابل جنگ کے طور پہ آپ کھڑا کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے, جنگ نہیں ہو رہی ہے کوئی. اور عورت جو ہے اپنی حدود میں رہتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ جنگ نہیں ہم نے کرنی, آپ بھی محبت ہے میں بھی محبت. جی بالکل, دیکھیں عدل و انصاف کا حکم تو دونوں کے لیے ہے نا, ہمارا اسلام کہہ رہا ہے, تو یہ تو جنگ نہیں ہے. لیکن وہی بات کہ مغربی تہذیب جو ہے نا وہ آج کل کی عورت کو اس طرح سے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جنگ محسوس ہو رہی ہے. تو اگر ہم اپنی دینی تعلیمات کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو میرے خیال سے یہ بہت بہتری کی طرف. جی ڈاکٹر علی وقار صاحب کیا فرمائیں گے؟ تھوڑا سا ہم آگے لے کے بات کو بڑھتے ہیں, تھوڑا سا آپ جو گفتگو ہے اس کو بھی دیکھیں گے جو ہمارے دونوں مہمانوں نے بات کی ہے. ساتھ آپ سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ لو میرج اور ارینج میرج اور اسلام کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ابتدائی بنیادی باتیں کر لوں, جی اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر ہم اس براہ راست جو لو میرج اور ارینج میرج ہے اس پر آ جائیں. جی ارشاد. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیقی اسکیم ہے, ہر چیز اس کے مطابق بنی ہے. ہر بندہ اگر اپنے رول کو پہچانے گا اور اس جو رول اللہ نے اس کے رسول نے متعین کیا ہے اس رول کو سب سے پہلے تو وہ پہچانے اور اس بات کا شعور پیدا کرے کہ میرا رول کیا ہے. جب آپ رول کو نہیں پہچانتے اور یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے, یہ بھی آپ نے, یہ بھی آپ نے, اس سے معاشرے بھی, افراد بھی اور اصناف بھی عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہیں. مرد کا کام عورت کرے گی تو عدم توازن ہوگا, عورت کا کام مرد کرے گا تو عدم توازن.
گاڑی ہے ایک، اس گاڑی کے ہر پرزے بے شک وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی اپنی ویلیو اور اپنی سگنیفیکنس ہے، اور آپ اس کی جگہ بھی ریپلیس نہیں کر سکتے چونکہ اس کی مینوفیکچرنگ ہی ایک خاص حصے کو پلے کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ میں 2019 میں گریس میں تھا، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے خاتون کو دیکھا، یہ میں اپنی بات کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ جی اس خاتون کی ایج ہوگی 88 کے قریب، کمر ان کی جھکی ہوئی، بہت بزرگ، اتنا بڑا تھیلا وہ لے کر آ رہی تھی۔ اب میں حیران، اب ظاہر میں مقامی نہیں تھا، میں جا کے میرا دل تو کرے کہ میں جا کے ان سے یہ لے لوں، پکڑ لوں کہ کہاں تک چھوڑنا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں وہاں سے نکلا تھا، کچھ صبح ناشتہ لینے کے لیے آیا تھا، تو لیکن ظاہر ہے نہ میں ان کو جانتا تھا، مجھے تھوڑا آڈ لگا کہ پتہ نہیں بولنا مناسب ہے کہ نہیں۔ خیر میں نے ان کو فالو کیا، وہ اتنا بڑا جو اس کے پاس تھیلا تھا وہ گئی آگے، ڈسٹ بین تھی اس کے اندر اس نے پھینکی۔ جن کے پاس میں گیا ہوا تھا جو میرے ساتھ دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اس کا کوئی شوہر، کوئی بیٹا، کوئی جاننے والا، یہ 80 سال کی عورت اور اپنا اتنا بڑا یہ لے کر جا رہی ہے پھینکنے کے لیے، اور کوڑا پھینکنے کے لیے اس کے مددگار کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے جی جب سے خاندان کا جو ادارہ ہے وہ یورپ میں تباہ ہوا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ چند سال جو 10 12 15 سال جوانی کے وہ تو بڑے عیش و عشرت سے گزرتے ہیں، شادی کوئی نہیں، آج ادھر ریلیشن، کل ادھر ریلیشن، پرسوں ادھر ریلیشن، اور لیک آف رسپانسبلٹی۔ مگر جب بڑھاپا آتا ہے تو کوئی ان کو ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی ان کی رسپانسبلٹی لینے والا نہیں ہوتا۔ اولڈ ہوم ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں، یعنی میں نے اس لیے یہ بتایا کہ اگر اسلام نے آپ پر کچھ ذمہ داریاں بطور مرد یا بطور عورت، یہ بحث ہی غلط ہے مرد اور عورت کی میرے نزدیک میں، ہر ایک کا ایک اپنا رول ہے، اس نے اس رول میں بیٹھ کے پرفارم کرنا ہے۔ اچھا جب آپ اپنے اس رول کو نہیں پہچانتے اور رول سے بیونڈ جانے کی کوشش کرتے ہیں واٹس ایور فار ماڈرن ماڈرنائزیشن کے چکر میں یا کسی کنزرویٹو ماحول میں آپ رہتے ہیں، دونوں شکلوں میں آپ کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا عورت کا وہ رول جو اللہ اور اس کے رسول نے دی، عورت کو وہ پرفارم کرنا ہے۔ اب وہ رول کے مطابق اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اور اسلام نے کس طرح عورت کی حیثیت کو ریفارم کیا۔ سر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک بات۔ ریفارم کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نکال کے لایا ہوں، مجھے خود حیرت ہوئی، میں نے شاید پڑھی ہوگی کئی دفعہ لیکن آج بڑی عجیب لگی مجھے۔ کتاب النکاح میں حدیث ہے، حضرت عمر کے بیٹے سے روایت ہے، پیر صاحب توجہ ہے نا جناب، حضرت عمر کے بیٹے بیان فل کرتے توجہ ہیں، ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کے دور میں، وہ کہتے ہیں اس کثرت سے احکام وحی کے ذریعے عورتوں کے حق میں میراث کا حکم، حسن سلوک کا حکم، ماں کے بارے میں حسن سلوک کا حکم، بیوی کے اتنے تسلسل سے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم سے آپ بھی اپنی بیویوں سے اور اپنی بہنوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بلنٹری بات کر دیں اور وہی نہ نازل ہو جائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں بات، بہت بڑی بات۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہم صحیح بخاری کتاب النکاح میں وہ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اب ہمارا ہم آ جاتے ہیں ارینج میرج، اب میں آ جا، اب ادھر ہمارا لہجہ بدلے گا ادھر کہیں وہی نہ نازل ہو جائے۔ تو اس طرح ریفارم کیا۔ میرج جو ہے یہ ہوتی ہی لو میرج ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، سمجھ آئیے؟ آپ کی ارینج میرج، لو میرج؟ میں بتانے لگا ہوں وہ لو کا مراد یہ ہے کہ بغیر پسند کے کوئی شادی منعقد ہی نہیں ہوتی اسلام کے اندر، سمجھ آئیے؟ جبر کی شادی کوئی کر دے 50 سال بھی رہے، شرعی نقطہ نظر سے وہ شادی ہوتی ہی نہیں ہے اگر فریقین، یہ دو لوگوں کا آپس کا معاہدہ ہے۔ اضافی حیثیت ہے ماں باپ کی، اضافی حیثیت ہے سوسائٹی کی، اضافی حیثیت ہے ولی کی، بڑی اچھی ہے کہ سارے پروٹوکولز ہوں، مگر بیسیکلی دو نفوس کا آپس کا یہ تعلق جڑنے جا رہا ہے اور ان کی رائے لینا ضروری ہے۔ رسول اللہ پر وہی نازل ہوئی کہ علی کا نکاح، فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں، پوچھنے کی حاجت نہیں تھی، وہی آ گئی تھی، لیکن رسول اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھا، ان کو 3 دن کا وقت دیا، پھر ان کی خاموشی کو اقرار سمجھا اور پھر جا کے نکاح کیا۔ اور قرآن نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کر لو ان عورتوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ نکاح کا ذکر مجھے بتا دیں کہیں پسند کے بغیر آئے ہو سکتا۔ تو بات سن لیں، پسند کا مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لو افیئر چلائیں اور 4 سال فون پہ بات۔ پسند کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈس لائکنگ کا کوئی اسپیکٹ نہیں ہے تو باقی تو پسند شادی کے بعد آپ کی آپس کی لائکنگ ڈیولپ ہوگی۔ صحیح، تو لہٰذا شادی ہوتی ہی پسند کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ خواتین حضرات، اس کے باقی پہلوؤں پر بات بریک کرتے ہیں۔ لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ چار شادیاں کرنے کا حق دیا ہے، یہ بھی اس لیے کہ بروز قیامت تعداد جو ہے خواتین کی بڑھنی ہے۔ تو میں ڈاکٹر شادیہ صاحبہ سے پوچھوں گا
کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گی، ایک عورت ہے، اس نے ظاہر ہے گھر میں جانا ہے، اپنا گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ اپنے شریک حیات سے کیا رویہ رکھے، اور جو شریک حیات دوسرا مرد ہوتا ہے وہ کیا اس سے سلوک کرے، تاکہ جو گاڑی کے پہیے ویسے 4 ہوتے ہیں، 2 گاڑی اور گاڑی ہے 2 پہیوں والی، تو گاڑی کیسے چلتی رہے گی؟ دیکھیں جی، جس طرح سر نے کہا کہ یہ 2 فرد کا ملاپ ہے، میں اسے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گی کہ یہ صرف 2 فرد کا ملاپ نہیں ہوتا، یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، کیونکہ شادی صرف 2 شخص ہوتی تو 2 شخص مرد اور عورت کے درمیان ہے، لیکن اس میں پورا گھر انوالو ہوتا ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، رضامندی ہوتی ہے، رضامندی کے علاوہ بھی دیکھیں رہنا بھی دونوں خاندانوں نے اکٹھا ہوتا ہے۔ ہم وہ باہر کی یونٹ نہیں ہے کہ بچہ بھی 16-18 سال کا ہوا تو آپ نے اس کو نکال دیا باہر اور وہ اس کی شادی کر کے اس کی بیوی بھی اس کے پاس چلی گئی اور بات ختم۔ ہمارے ہاں بھرے پورے خاندان میں لڑکیاں آتی ہیں اور بڑے پورے خاندان میں لڑکیوں کو لایا جاتا ہے، اور پھر ان بچیوں کے خاندان والے بھی اسی گھر میں آ کے ملتے ملاتے ہیں۔ سو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ 2 خاندان کی شادی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو لو میرج، پہلے کی لو میرج کہہ رہے ہیں، بعد کی لو میرج کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے حساب سے جب آپ اکٹھے ہو گئے تو خود بخود محبت بھی آ گئی۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بچی جو کہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک پورے سسٹم کو چھوڑ کے ایک نئے سسٹم میں آئی ہے، دیکھیں کسی بھی شخص کے مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کو ایک جگہ سے دوسری، آپ نوکری بھی بدلتے ہیں نا، تو آپ دوسری جگہ جب نوکری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اس ماحول کا عادی بننا پڑتا ہے۔ آپ 30 سال 25 سال ایک ماحول میں رہے ہیں، آپ ایک ٹائم پہ کھاتے تھے، ایک طرح کی چیز کھاتے تھے، آپ کے گھر میں قیمہ آلو شوربے کا بنتا تھا، وہاں قیمہ آلو جو ہے وہ خشک بنتا ہے، آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے گھر میں فرق تھیں اور وہاں فرق ہے، اس میں آپ کو سپیس دینی پڑتی ہے تاکہ وہ لڑکی اگر آپ کے ساتھ آئی ہے تو اس کو سپیس ملے، اور وہ سب سے پہلے جو سپیس ہے وہ اس کے شوہر نے دینی ہوتی ہے۔ میں ان شوہر سے بھی ایگری نہیں کرتی، روایات ہوتی ہیں خاندانوں کی، برادری مختلف ہوتی ہے، میں نے کہا نا کہ چھوٹی سی چیز بڑی تو بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے جو اس کو سپیس دیتا ہے وہ شخص اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا محبت، اس کی سپورٹ۔ اب اس کی محبت اور اس کی سپورٹ ضروری نہیں ہے کہ اس کمرے کے باہر جا کے چیخنے سے بنے، کہ اپنی ماں سے بھی لڑے، بہن سے بھی لڑے، بھائی سے بھی لڑے تو وہ بیوی کو محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سپورٹ کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر بات کو جا کے ماں کے ساتھ لڑنے لگ، ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری مرد کی بن جاتی ہے کہ وہ دونوں جگہ کو بیلنس رکھے، وہ اپنی ماں کی کہی ہوئی بات، اپنی بہنوں کی کہی ہوئی بات، اپنے گھر کی کہی ہوئی بات کو اس طرح مولڈ کر کے اپنی بیوی کے پاس لائے کہ بیوی کو یہ نہ لگے کہ ایک باہر سے آیا ہوا حکم ہے، بلکہ یہ میرے شوہر کی محبت ہے۔ وہ ہومیوپیتھک میڈیسن، ہومیوپیتھک آپ کہتے ہیں شوگر کوٹڈ کر لیں تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ یہ آرڈر باہر کا ہے اور میرا شوہر میرے پہ چلا رہا ہے، سو وہ اس کو یہ لگے کہ یہ شوہر کی خواہش ہے اور مجھے اس کے مطابق جانا ہے۔ ایسے ہی اور ایسے ہی عورت کا ہے کہ ایک عورت ایک چیز چاہ رہی ہے تو مرد کو جا کے یہ نہیں کہنا ماں بنا لے۔ دیکھیں ساس، اس بات سے میں ایگری نہیں کرتی کہ کبھی ساس ماں بن جائے گی یا ماں بیٹی بہو جو ہے وہ دوست بنا لے، چلے دوست آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی بات ہے، دیکھیے ایک ریاست میں جس طرح ایک جنگل میں 2 شیر نہیں ہو سکتے بادشاہ، اسی طرح ایک ریاست میں جو ساس کا مقام ہے وہ ساس ہی کا رہے گا، وہ اس گھر میں کنبے کی سربراہ ہے۔ جو آپ کا مقام ہے وہ آپ ہی کا رہے گا، اور آپ کا مقام ایک ایسا رہے جو سیکنڈ ہوگا، اور آپ کو بڑے سے پوچھنا پڑے گا، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ اپنی والدہ سے بھی تو پوچھتے تھے نا، آپ اپنے والد سے بھی پوچھتے تھے، اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میری والدہ میرے ساتھ 5 سال رہیں میرے گھر میں آ کر، تو میں نے ایک دفعہ ان کو کچن بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا تھا کہ ان کو لگے کہ وہ ان کا گھر ہے۔ ایک دفعہ میں کچن میں گئی تو مجھے لگا کہ میری تمام چیزیں جو ہیں نا وہ آگے پیچھے ہوئی ہیں، مسالے آپ ڈالتے ہیں پکڑتے ہیں، تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ کیوں ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے۔ ایک باورچی خانہ 2 عورتیں نہیں چلا سکتی، میں کالی مرچ آگے رکھتی ہوں، وہ کالی مرچ پیچھے رکھتی ہیں۔ سو اتنی چھوٹی سی چیز پہ اگر وہی چیز ساس کر رہی ہوتی تو شاید میری تکلیف فرق ہوتی۔ میری ماں نے کی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تو 2 دن ہی آنا ہے، باقی دن ان کو کرنے دیں۔ سو ہماری سوچ یہ ہے، ٹھیک بات، ہم جب دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو نہ وہ ویلکمنگ ہوتے ہیں اور نہ ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں۔ سب کو 2 طرفہ ہوتا ہے، یہ 2 طرفہ ہوتا ہے، یہ سنگل نہیں ہو سکتا، اور اس میں سب سے بڑا مین رول جو ہے وہ شوہر کا ہے۔
اگر شوہر نہیں ہو بیلنس جی رکھے شبیرہ گا. صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تحریکیں بھی خواتین کے حوالے سے چلتی ہیں، پیسہ بٹورا جاتا ہے، بات بندہ کرے نہ کرے اس کے اوپر آ جاتی ہے بات. لیکن جو خواتین کے اس وقت مسائل ہیں، یہ تو ایک سچ ہے، حقیقت ہے بہت بڑی کہ مسائل تو موجود ہیں. ان کے ساتھ ناانصافی تو ہوتی ہے، وہ گھروں میں بھی ہوتی ہے، بازاروں میں بھی ہوتی ہے، دفاتر میں بھی ہوتی ہے، اور ہر عورت ظاہر ہے بیچاری بات بھی نہیں کر سکتی. تو اس کا حل کیا ہے تاکہ کوئی سد باب نکل سکے؟ جی بڑا اچھا اہم نکتہ ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے. آج کل بہت سی این جی اوز جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، بلکہ کہنے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، موجود ہیں، ہاں جی، پائی جا رہی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک علیحدہ ہی ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بالکل عورت پہ جو عورت کا جو استحصال ہو رہا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات آج کل تو ہم سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، اب تو ہر واقعہ، ابھی ریسنٹلی اب اتنے زیادہ واقعات سامنے آئے ہیں، دل کو مطلب بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے. تو یہ صرف نام نہاد میں سمجھتی ہوں نعرے بازی ہے، اور یہ بالکل نام نہاد آزادی کی باتیں کرتے ہیں یہ جو این جی اوز اور ادارے ہیں. اس میں بالکل بھی بہت ہی کم دیکھیں، اگر این جی اوز نے یا کچھ اداروں نے کام کرنا ہے تو آپ ان دیہاتوں میں یا ان جگہوں پہ کیوں نہیں جاتے جہاں پہ عورت اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، جہاں پہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے، جہاں جینون ضرورت ہے، جہاں جینون ضرورت ہے وہاں جائیں اور وہاں 2-3 کام وہ ایکشن پلان کریں. پہلے بات تو یہ کہ وہ ماہر تعلیم کو اپنے اس ایجنڈے میں شامل کریں، مذہبی اسکالرس کو اس میں ایجنڈے میں لے کر آئیں کہ کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم ان خواتین کو جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں، تحفظ دے سکتے ہیں. صرف نام نہاد نعرے بازی نہیں ہے کہ بس یہ حقوق یہ ہونے چاہیے اور نعرے بازی، یہ صرف نعرے بازی چل رہی ہیں. ان لوگوں کو وہاں دیہاتی خواتین کے پاس جائیں یا ایسی خواتین کے پاس جن کو بالکل اپنے حقوق کی آگاہی نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے وہاں، اور شعور کی کمی ہے، اور وہاں تحفظ نہیں ہے عورت کو. وہاں پہ آپ سکولز ایسے بنائے جائیں جہاں پہ آپ کو ہنر سکھایا جائے ان خواتین کو. ٹھیک ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں. دوسری بات یہ کہ وہ ان کو تھوڑی بہت پرائمری یا ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سکھائی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہو، اپنا چھوٹے تحفظ بھی لیول کر پہ سکیں. کوئی ایسے گھروں میں ٹریننگ سینٹر بن ٹریننگ سینٹر بنائے جائے، لیکن آغاز وہاں سے کیا جائے. لیکن جو آج کل کی تنظیمیں ان کے تو اپنے ہی ایجنڈے ہیں اور وہ اپنے ہی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن بہت ہی کم کوئی 1-2 ایسی شاید تنظیمیں ہیں جو کچھ پراپر کام کر رہی ہیں، لیکن بڑی وہ غیر مربوط اور منتشر قسم کا کام ہے جو ابھی اتنا زیادہ جو ہے منظر عام پر نہیں آ رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان تنظیموں کو اگر مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے حقوق کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا سد باب کرنا چاہیے، تو ان کو ان سٹیپس کے اکارڈنگ چلنا چاہیے، پھر یہ ٹھیک کریں گے. دوسری سب سے بڑی بات ایک اور چیز، اگر ہم حکومت کی طرف سے دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ یا ہماری ریاست اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے نصاب میں عورت کی عزت اور احترام اور اس کی تکریم کو شامل کیا جائے. اس میں ایسے کہانیاں اس میں شامل کی جائیں جس سے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے اسلام میں عورت کا کیا مقام تھا. ٹھیک بات. اور میڈیا کا رول بہت اہم ہے. میڈیا بھی عورت کو صرف ایک تشہیر کا ذریعہ جی نہ ڈاکٹر بنائے. علی وقار صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ماضی جو ہے، زمانہ قدیم جو ہے، زمانہ جاہلیت جو ہے، وہاں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اور اسلام نے کیسے عزت دی عورت کو؟ دیکھیں جی، جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا اور جو اس کے بعد اسلام نے عزت دی، تو آج کے جدید دور میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانہ جاہلیت سے کم نہیں ہے. اسلام نے جو کچھ دیا وہ ایک اپنی جگہ پر اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اسلام نے جو دیا وہ عمل کرنے کا محتاج ہے. ہم نے اس کو عمل کر کے معاشروں میں قائم کر کے دکھانا ہے. عمل کتنے ہو رہا ہے وہ آپ ابھی بلوچستان کے واقعے سے دیکھ لیں، ابھی مانا والا میں واقعہ اس سے دیکھ لیں. ابھی ایک 7 سال کی بچی، 17 سال کی بچی 6 ماہ کی حاملہ، اس کو آنکھوں میں سوئے مار کے اور سر میں ہتھوڑے مار کے اس کو شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ 6 ماہ کی پریگننٹ تھی اور اس کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں بیٹی آ گئی. تو لہٰذا ہم جو ہیں یہ بات کہنی سننی، اصل میں نا ہم دھوکے باز لوگ ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ ہم اسلام کے نام پہ اپنے ساتھ کرتے ہیں.
تو جو تعلیمات دیں ہم ان تعلیمات کے پیچھے یوں چھپتے ہیں کہ زبانیں بیان کر دیا، اور عمل وہی زمانِ جاہلیت بلکہ اس سے بھی شاید بدتر ہے۔ پہلی بات تو یہ اسلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا، ہم اس کا عشر عشیر بھی اگر سمجھا لے لیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں کام سنت ہے، یہ جی داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ جی فلاں کام کرنا سنت ہے، تو اگر جو رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا، اگر ہم اس سے تھوڑی سی ہدایت لے لیں تو وہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر یہ معیار خیر ہے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین پتہ کون ہے؟ جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اللہ اور میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اب وہ سنیں گھر والیوں کے ساتھ بہتر کیا تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ جب گھر میں ہوتی تھیں اور آپ کی باری ہوتی تھی تو رسول اللہ کبھی کسی کام میں آپ کی مدد کروایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی جس میں ممکن ہوتا وہ کرواتے تھے میری مدد۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اب اس کے بعد آگے چلی۔ ایک شخص آیا، یہ مسلم میں حدیث ہے جی، صحیح مسلم، ایک شخص آتا ہے، حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا پڑوسی ہوتا ہے، فارس سے مسلمان ہو کے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری طرف تشریف لے آئیں، میری ابھی جو ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی نا کہ مرد کا رول بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ حدیث سنا کے، وہ آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری طرف کھانے کو تشریف لے آئیں۔ ادھر پردے میں حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، تو حضور نے اسے پتہ کیا کیا؟ حضور نے اشارہ کیا تیری ماں بھی بیٹھی ہے، اس کے لیے کیا؟ اب وہ کہیں اور طریقے سے آیا تھا، اس کا دل ابھی صاف نہیں تھا، اس نے حضرت عائشہ کو دعوت نہیں دی، تو حضور نے فرمایا لا، میری طرف سے بھی قبول نہیں ہے۔ وہ دوسرے دن آیا کہ اللہ کے رسول میرے طرف کھانے کے لیے آئیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ تیری ماں ہے، اس کو بھی دعوت دو۔ اس نے دعوت نہیں دی، حضور نے فرمایا میری طرف سے بھی نہ ہے۔ تیسرے دن آیا تو حضور نے فرمایا اپنی ماں کو بھی ساتھ بلاؤ، اس نے ان کو بھی سلام کر کے ریکویسٹ کی، تو جب سلام کر کے ریکویسٹ کی تو رسول اللہ مسکرائے، اور آگے وہ تھا، درمیان میں رسول اللہ تھی اور پیچھے سیدہ عائشہ تھی، اور یہ تینوں کھانے کے لیے گئے۔ تو رسول ہمارے کی سنت یہ ہے کہ اگر ان کی بیوی کی دعوتیں ملے تو اب یہ میں نے پتہ مثال میری بیگم کو بلاؤ۔ میں نے بہت ساری مثالوں میں سے یہ مثال ڈاکٹر صاحب پتہ کیوں چنی کہ بیوی کی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور شوہر اپنے آپ کو اس سے آئسولیٹ کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے میری عزت ہو رہی ہے۔ نکاح کے بعد جو شوہر کی عزت ہے وہی بیوی کی عزت ہے، اور جو بیوی کی عزت ہے وہی شوہر کی عزت ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میری زوجہ کو تو دعوت نہیں دے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس سے اگلی سنیے بات، ماڈرن معاشرے کو میں یہ بھی سناتا جاؤں، اور یہ حدیث ہی بخاری میں ہے، اندازہ کر لیں آپ۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت صفیہ آپ کی زوجہ آتی ہیں، اور اونٹ جس پر سوار ہونا ہے پیر صاحب وہ تھوڑا اونچا ہے جی، اس پر چڑھ نہیں سکتی کھجاوے پر، تو رسول اللہ نیچے بیٹھ کے اپنا گھٹنا رکھتی ہیں، وہ گھٹنے پر پاؤں رکھ کے اس سواری پہ سوار ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحان اندازہ اللہ۔ کر سکتے ہیں؟ تو ہم میں سے کون سا مرد ہے جو یہ کام کرے؟ بھائی ہم نے تو صرف رسول اللہ کا نام ایک بہانے کے طور پہ سمجھ، اسلام کے نام کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ پریکٹیکلی اگر یہ چیزیں اپنائیں تو بتائیں پیچھے کوئی شے رہ جائے؟ جب آپ کی بیوی کو، یہ بیویاں جو گھر چھوڑ کے آتی ہیں نا، یہ بری نہیں ہوتی، پرابلم یہ ہوتا ہے ادھر ان سے ایکسپیکٹیشنز آسمانوں پہ ہوتی ہیں جو ان ریئلسٹک ہوتی ہیں، ادھر وہ اپنی ماں سے لڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے خواتین کے ایک ساتھ۔ ایکسپیکٹیشن ان ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ دوسرا پھر کیا ہوتا ہے، مرد کا رول بڑا اس میں کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ اگر ہو جائے، مطلب ڈاما ڈول ہو جائے، غیر ضروری ماں کی طرف رجحان ہو جائے، ایسا کہ بیوی کا حق تلف کرے، یا غیر ضروری بیوی کی طرف ہو جائے ایسا کہ ماں اور بہنوں کا حق تلف کرے، تو گھر میں یہ صحیح اور غلط کی بحث الگ ہے، گھر میں سکون قائم نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب یہاں بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام، جدید معاشرہ اور عورت، اور اب ہم نے بات کرنی ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان میں خوبیاں بھی بڑی ہیں، کمالات بھی بڑے ہیں، اور بڑے بڑے ماشاءاللہ وہ بڑے کارنامے آج کی یوتھ کر رہی ہے جو بڑوں سے نہیں ہو پایا، لیکن کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جہاں شرمندگی ہوتی ہے، جہاں پہ افسوس ہوتا ہے،
اس پہ کیا کہیں گی؟ کس طرح ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، عورت کو سہولت دیں؟ دیکھیں جی، ہم لوگ اب تو کٹھی جو ہم کو ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں وہ عام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جب سے یہ ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں فون آ گیا اور وہ ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اسیس کرنا بہت آسان۔ جہاں تک آگے بڑھنے کی بات ہے تو وقت اور حالات اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم بہت اوپر جا رہے ہیں، اور بچے بھی جو ایک سلجھے ہوئے اچھے بچے ہیں وہ بہت ترقی کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے وہ فخر کا مقام ہے۔ لیکن ہمیشہ ہر جگہ میں کچھ فیصد ایسی ہوتی ہے جو گمراہی کی طرف جاری ہوتی ہے، اور وہ گمراہی کی فیصد موجود رہتی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار استاد بھی ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار معاشرے کی کچھ برائیاں جو ان کو اٹریکٹ کری ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے ذمہ دار یہ میڈیا اور یہ فون بھی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جو بچے ہیں وہ گمراہی کی طرف بہت جلد پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برائی میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے، اور وہ جو برائی کی اٹریکشن ہے نا، اور ڈاکٹر صاحب مسجد میں کلین بچھا ہوتا ہے، اے سی لگا ہوتا ہے، اور کوئی فیس نہیں ہوتی، بالکل لوگ آپ وہاں صحیح نہیں کہہ رہے جاتے، ہیں، بالکل آپ صحیح اور کہہ کوئی رہے ہیں، برائی ہو جائے، کوئی سنیما ہے، کوئی فلم دیکھنا ہی ہے تو اس کی لائنوں میں کھڑے ہو جائیں ہاں گے، جی۔ اس کی لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیے جی، ہمارا جو اب دنیا ہے نا وہ شو بازی کی دنیا ہے۔ اب میں آپ کو مسجد کا سٹیٹس تو نہیں لگاؤں گی، دکھتا ہے تو بکتا ہے۔ ہاں دکھتا ہے تو بکتا ہے۔ اب آپ کا سٹیٹس کبھی یہ نہیں ملے گا کہ جی آج میرے اتنے روزے پورے ہو گئے، آج جو سٹیٹس ملے گا آج میں وہاں پہنچ گئی، اب میں وہاں پہنچ گئی، اب میں وہاں پہنچ گئی، وہ والا بالات ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ برائی کے لیے کشش ہے، اور برائی کی کشش میں ابھی بھی بچے جا رہے ہیں اور دھنستے جا رہے ہیں، جس کی جو ہمیں معاشرے میں جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلام بالکل موجود ہے اور اپنی جگہ قائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن معاشرے کی برائیاں اس سے بہت دنیا دوسری کا طرف ہیں۔ سب سے زیادہ روشن خیال مذہب اسلام ہے۔ بالکل، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اور طرف کہیں لے گئے ہیں، ویسٹرن کے چکر میں نہ ہم اسلام کے رہ گئے ہیں نہ ہم ویسٹ کے بن سکے ہیں۔ یہ جو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس ہیں، دیکھیں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ 4 شادیاں کر لیں، اگر آپ اپنی بیوی سے نہیں تسکین پاتے اور آپ اپنی ایک اور زوجہ چاہتے ہیں تو آپ زوجہ اور وہ نکاح میں لائیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ ملیں گے۔ ابھی آپ نے خود شروع میں کہا کہ خواتین کی تعداد بڑھ گئی ہے، خواتین کی تعداد بڑھ گئی ہے، مرد کم ہو گئے ہیں اگر، تو وہ خواتین مردوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، یہ بھی مطلب ایک genuine issue ہے۔ بہت بری بات ہے، بٹ مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ وہ بھی ایک جینوئن ایشو ہے۔ اوپر سے آپ کی میڈیا یہ دکھاتی ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ آفس میں کام کرتی ہے، عام سے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، باس اس کو پسند کر لیتا ہے، اس کو عیش کرا رہا ہے، اور وہ کہتی ہے چلو عیش کرو۔ آپ اس کو میڈیا میں بھی تو یہ چیز دکھا رہے ہیں، یا تو اپنے میڈیا کو روکیے۔ ڈرامے یہی ہیں ہمارے، آپ کے ڈرامے یہی ہیں، مجھے کوئی ڈرامہ دکھا دے، کوئی غریب لڑکا لڑکی کے سر پہ امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب لڑکی کسی مرد کے سر پہ امیر ہو رہی ہے، علیحدہ رکھنا، علیحدہ شادی کر لینا، چھپا کے رکھنا، یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، اور وہی میڈیا دکھا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ نوجوان پھر اس کو دیکھ کے اٹریکٹ کیوں نہ ہو؟ نوجوان کے لیے بھی بہت آسان ہے، 4 سال اس کی ڈگری ہے، 4 سال میں وہ 4 گرل فرینڈز رکھ لیتا ہے۔ یہ بھی ایشو ہے نا کہ جو بیوی ہے وہ دوسری نہیں چاہتی کہ میرے خاوند کی بیوی کوئی اور میرے گھر میں آئے۔ دیکھیے سیکنڈ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ بھئی ایکسٹرا ہم تعلق رکھ لیتی ہیں کہ نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ نکاح کو ظاہر نہیں کر سکتا اس کو نکاح کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ 3 چیزیں ہم نے کہی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بیوی اگر آپ کی نہیں چاہتی تو پھر آپ کس بیس پہ ایکسٹرا ریلیشنشپ رکھ کریں؟ پہلے آپ اپنی بیوی کو سیٹسفائی کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اور آپ کی بیوی سیٹسفائیڈ ہے تو پھر تو تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ اور آپ کی بیوی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ناچاکی ہے، اولاد نہیں ہے، یا کوئی بھی اور ریزن ہے، تو پھر آپ اس کو آمادہ کریں، ٹھیک ہے؟ دوسرا سینیریو آپ نے یہ کہا کہ خواتین نہیں چاہتی، کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی جو پہلی بیوی ہے وہ ایگری ہوگی تو دوسرا نکاح ہوگا۔ قانون تو ہمارے پاس بنا قانون تو ہوا موجود ہے۔ دیکھیں قانون تو ایسے ایسے بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ آپ باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی بچے جو ہے ساری زندگی باپ کے نام پہ جاتے ہیں، قیامت والے دن تو ماں کے نام سے پکارے جانے ہیں، اور ساری زندگی وہ عورت اکیلی بچوں کو پالتی ہے، اور باپ جو ہے وہ ایک صرف ڈنڈا بن کے رہتا ہے۔ بات کہیں اور نکل جائے گی ڈاکٹر صاحبہ، یہ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو عزت دی ہے، لیکن احترام آپ کے انسانیت قانون ہے کہ نے بروز قیامت
آواز جو ہے ماں کے نام سے آئے گی. جب بچہ پیدا ہوتا اس ہے کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. سر دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو بینڈ پہنایا جاتا ہے وہ ماں کے نام کا پہنایا جاتا ہے، باپ کے نام کا نہیں پہنایا جاتا. صحیح. اور آخرت میں بھی باپ کے نام، ماں کے نام سے پکارا جانا ہے. لیکن ساری زندگی آپ کا قانون اس عورت کو پیستا رہتا ہے، چاہے وہ بچے پال رہی ہو، اکیلی پال رہی ہو، پر باپ جب چاہے آ کے اس کے اوپر حکم چلا سکتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے. سو یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن جو بات ہم کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ اٹریکشن ہے، اور عورتیں جہاں عورتوں کا ایک اور بھی بڑا شکوہ اور گلہ ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ جی جو اچھی عادات ہیں بچوں کی وہ خاوند کہتا ہے میرے اوپر رہیں گی، تو جو بری عادات ہیں یہ تیرے اوپر ہیں. دیکھیں جب آپ مل کے رہ رہے ہیں تو یہ نوک چوک چلتی رہتی ہے. اس میں دیکھیں ایک گھرانہ خوشحالی سے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو جو آپ کی لڑائی کبھی ہوئی گھر میں یا کنٹرول کیا یا کیسے کنٹرول؟ جی میں ایک سنگل مدر ہوں، اور میں پچھلے 10 سال سے اپنے تقریباً پورے 10 سال سے اپنے بچوں کو خود پال رہی ہوں اکیلے، اور الحمدللہ وہ اپنی جگہوں پہ پہنچے ہیں. والد کے ساتھ بھی ان کا تعلق موجود ہے، اور بالکل جو ایک والد کے ساتھ ہونا چاہیے وہ موجود ہے. بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے. بالکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کی نگہداشت کے لیے، بہتر تربیت کے لیے دونوں کی ضرورت ہے. اگر دو افراد آپس میں نہیں رہ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان بچوں کو بھی ایک کانفلکٹ بنا دیں. صحیح. ان کو تو وہ دونوں حصے ملنے چاہیے، الگ الگ گھروں میں مل جی جائے. شمیلہ اب تو سوالات اوپن ہو گئے ہیں سارے، کیا کہیں گی آپ؟ اچھا میں تھوڑے سے سلوشنز کی طرف آتے ہیں اب. جی جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ صلح کرا دیں ہماری اب نا. میں دیکھیں صلح کے جب ہم نے قریب کافی پہنچنا ہے. امپورٹنٹ کوسچن تھے ڈاکٹر صاحب، میں اس پر بات کر رہی تھی، آپ نے ٹائم نہیں دیا، انٹرپشن کے ذریعے وہ آگے گزرتے گئے. دیکھ لیجیے اب کیا ہو سکتا ہے. میں دوبارہ بات کر لیتا ہوں، اگر شمیلہ بات کر لیں پھر میں دوبارہ. آپ ان سے وہ یہ خود ہی جواب، یہ بہت بڑی قربانی دی ہے آپ نے، اپنا ٹائم ڈاکٹر صاحب کو دے دیا. جی شمیلہ صاحبہ جی پلیز. جی تھوڑا سا میں اس پہ سلوشن کی طرف آتی ہوں کہ اگر ہم جب بچہ چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب کیونکہ دیکھیں بنیادی تعلیم تو ہمیں گھر سے مل رہی ہے، تو ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا نظر انداز کرتے ہیں لڑکوں کی تعلیم پہ. ہم بہت سی چیزیں بس لڑکیوں کو سکھاتے رہتے ہیں. والدین جو ہے نا، بلکہ آپ دیہاتوں میں بھی دیکھ لیں، یہاں بھی دیکھ لیں، لڑکا ہے کوئی بات نہیں، لڑکا ہے کوئی بات نہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکے جو ہے وہ کل کا جو بچہ ہے نا وہ آج کا بعض اوقات وہ جانور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لمحہ فکری جس ہے. نے انسان بنا جانور بن جاتا. تو اگر ہم بچپن سے ہی اس لڑکے کو، اس بچے کو بچپن سے ہی گھر میں یہ تعلیم دیں گے کہ عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، آپ نے اس کی عزت اور احترام ہر جگہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کو بتاتے جائیں، تو یہ بہت سی جو ہے نا تھوڑی سی ہمارے گھر سے ہی بہتری آتی. اب یہی ایک واقعہ، یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب وہ بلوچستان میں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں کا ہی ایک واقعہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا ہے. اگر وہ شیتل کو انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ گولیاں مار دیں، تو وہیں پہ وہی بلوچ گھرانے میں ایک لڑکا ہے، وہ باہر سے ایک لڑکی آئی ہے اور وہاں سے آ کے اس نے جو ہے اس سے شادی کیا اور اس کو بڑا پروموٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ آخر دیکھیں وہ برائی جو ہے، تو برائی تو پھر یہ بھی ہے کہ آپ لو میرج کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی جی بات، تو یہ فیس بک کے ذریعے بات ہوئی ہے، تو آپ نے وہ تو فتوحات ہے نا ہماری. بیٹی کو آپ نے جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا، بیٹے کو آپ نے جو ہے وہ ایک قربان جاؤں ان خواتین پہ جو باتیں یہاں شادیاں کرتی ہیں. ہاں تو یہ دیکھیں نا، ہم اپنے بچوں کی گھر میں تربیت جو ہے لڑکے کی بھی اسی طرح کریں جیسے کہ بیٹی کو ہم روکتے ٹوکتے ہیں، اس طرح لڑکے کو بھی ٹوکیں. دوسری بات میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہمارا میڈیا جو ہے نا عورت کو صرف ایک تشہیر نہ بنائے، عورت کو ایک وقار اور ایک سماجی جو ہے، سماجی لحاظ سے اس کا معاشرے میں ایک مقام جو ہے میڈیا اس کے متعلق بتائے. تیسری بات یہ کہ ہمارے علماء جو صرف خطبات دیتے رہتے ہیں، جو روایتی قسم کے پردے پہ یا اور روک ٹوک پہ عورتوں کے لیے، تو وہ یہ خطبات کیوں نہیں شامل کرتے کہ عورت کے بڑے حقوق ہیں، بحیثیت ماں، بیٹی، بہن، وہ اپنے خطبات میں ڈاکٹر علی وقار صاحب نے گفتگو کی ہے، جمعہ بھی بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، تو وہ یہ شامل کریں نا. تیسری بات یہ کہ آپ ہمارے نصاب میں یہ شامل ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے، ہم لوگ بحیثیت اساتذہ، میڈیا اینکرز،
اخبارات میں جو سوشل میڈیا کے لوگ جو رول پلے کر رہے ہیں، یہ سب لوگ جو ہے نا پازیٹیو طور پہ عورت کا جو ہے نا وہ مقام اور مرتبہ بتانا شروع کریں، تو آہستہ آہستہ جو ہے ہمارا معاشرے میں کچھ بہتری آنی شروع. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کر لیں اور سفارش آئیے ڈاکٹر. وہ دو اسپیکٹ جو انہوں نے پوچھے تھے جی اس پر آپ بات کر لیں. ایک انہوں نے یہ جو رہ گیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر دوسرا نکاح کریں اور عورتیں خود نہیں مانتے اس پر، ٹھیک ہے، وہ ناجائز ریلیشن شپ کو تو پروموٹ کرتی ہیں لیکن اس کو نہیں کرتی. اور تیسرا کیا سوال تھا ڈاکٹر آپ کا؟ جی 3 حصے تھے نا. ایک تھا جی کہ مرد عورت اب اس کی بیوی نہیں مانتی، جس کا جواب میں نے دے دیا. مرد اس کو ڈسکلوز نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ جی عورت جو ہے وہ نہیں اس مانتی. پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عورت، میرا خیال ہے یہ بہت کم چانسز ہوں گے جب عورت نہیں مانتی ہوگی دوسری شادی کے لیے. یہ اس لیے کہ وہ عورت جو اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ رہی ہے اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ ایک اور طبقے سے ہوتی ہے اور وہ وقتی نہیں چاہتی، خلوص نہیں ہوتا اس کا. صرف جو پرابلم ہوتا ہے صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ شاید یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ پہلی کو چھوڑ دو، اور مرد کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ پہلی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. دوسری بیوی جو بننا چاہتی ہے اس کی فیملی پرابلم ہوتے ہیں نا کہ اس کے گھر والے نہیں مانتے. کچھ یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خاتون جو سیکنڈ رشتے میں آ رہی ہے وہ تیار ہوتی ہے اگلے ایک رشتے میں جانے کے لیے. اس کی شرط زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک دم چودراہٹ مل جائے اور پہلی کو اٹھا دیا جائے. یہ ایک تیسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ بات ہوتی ہے نا کہ بھائی میں ینگ ہوں، یہ زیادہ عمر کیا ہے، اس 10 سال بعد فوت ہو جائے نا، وہ پھر ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. اور تیسرا جو آپ نے مجھے کہا کہ جی بندہ چھپا کے رکھتا ہے، دیکھیں چھپا کے رکھنے کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، کتنی دیر تک چھپا سکتا ہے. دیکھیں آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی آپ کی بیوی نے نہیں مانا تو آپ نے اس کو 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال چھپا لیا. چھپتی چیزیں نہیں ہیں، اور اس نے اوپن ہونا ہے ایک دن، اس نے ایک دن اوپن ہونا ہے. سو جب آپ نے ایک دفعہ قدم بڑھایا تو وہ قدم جو ہے وہ سامنے آنا ہے. عورتوں کی حصہ بڑی تیز ہوتی ہے. عورتوں کی حصہ نہیں، آپ دیکھیں وہ والی بات کہ جب کوئی آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی آنکھیں بھی دوسرے کو لگ جاتی ہیں، سو آپ کی چیزیں پکڑی جاتی ہیں. ہمارے ایک دوست نے شادی کی تھی، وہ کہتا ہے کہ جب پتہ چلا تو اس کی پہلی بیوی نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ 2 سال سے مجھے پتہ تھا اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ خود اقرار کرو، اور مجھے دکھ کس بات کا ہے، اس پہلی بیوی میں قربان جاؤں، ہماری بابی ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب نے شادی کی تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی چلو، میں ابھی اس کو آج رات دیکھو لیٹ آئے وہاں سے دوسری بیوی گھر سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ طرف آ رہا ہوں. اس پہلی بیوی نے کہا کہ آج رات کو میں نے اس کو اس گھر میں لے کے آ، اسی وقت گئی جہاں انہوں نے گھر لے کے دیا تھا تو وہ اس گھر میں اس کو دوسری بیوی کو لے کے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی آپ کی ہو، وہ میری بہن ہے، تو اس کو میں نے اپنے گھر میں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ بڑے دل کی بات ہے یہ، جی بڑا دل گردہ چاہیے اس کے لیے. میں کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے یہ. ہو سکتا ہے وہ سب کچھ اپنے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ بھی بات صحیح ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آخر میں آپ؟ جب ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، موضوع تو کلوز ہو چکا ہے بیسیکلی. دیکھیں بنیادی چیز یہی ہے کہ کہنے سے کرنے کی ڈاکٹر صاحب پورا سچ تو بولنا چاہیے جو چیزیں ہوں. سر میں تو آپ کو پتہ ہے سچ بولنے کی وجہ سے کتنی مشکلات میں. دیکھیں کہتے ہم سب کچھ اچھے ہیں، جب ہم جتنا کہتے ہیں اس کا 10% بھی کرنے لگ گئے تو یہ ماحول جس کا ہم رونا روتے ہیں یہ بدل جائے گا. سمجھ آئیے. اور یہ جو ڈپلومیسی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ساری ہر طرح کی بے برکتی اور خرابیوں کی یہی جڑ ہے. سچ آپ کو ایک دفعہ ممکن ہے کسی مشکل میں ڈال دے مگر دور کی عزت ہے، اور جھوٹ آپ کو ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ کسی مشکل سے بچا لے مگر آپ 10 جھوٹ اور بھی بولیں گے اور پھر وہ پردہ بھی چاک ہونا ہی ہونا ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت جن کی شادی ہونی ہے، ان کی تربیت 2-3 پوائنٹس کو مد نظر رکھے مائیں اور باپ، خاص طور پہ مائیں. ایک تو یہ کہ بچوں کو سنیں اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں. دوسری بات یہ ان کو اتنا مارجن دیں کہ وہ جو بھی بات کرنا چاہیں آپ کے ساتھ اوپنلی شیئر کر سکیں. ابھی یہ جو بچی ڈیتھ ہوئی ہے جس پر میں نے پورا ویلاگ کیا، پورا اسٹڈی کیا کیس کا، تو وہ آ کے 10 دفعہ اشارتاً اپنی ماں اور اپنی بہن کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے وہ استریوں کے ساتھ مارتا، استری لگاتا ہے گرم کر کے، لیکن گھر بسانا ہے، گھر بسانا ہے، گھر بسانے کے چکر میں بڑا پریشر ہوتا ہے بچی اس کو مارتی. تو لہٰذا ان کو سنیں. تیسرا یہ معاملہ ہے، آپ نے ماں باپ ہمیشہ اچھا دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اگر اگلا جانور نکل آیا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ کیا جنازہ واپس آنا چاہیے کہتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی جاہلیت کی جنازہ واپس.
غلط فیصلہ ہو گیا، انسان سے ہو گیا، فوراً جس بندے نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا وہ دوسری دفعہ بھی اٹھائے گا، وہ ریلائبل بندہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنی قیمتی چیز، سونے کی انگوٹھی کسی کے پاس نہیں رکھتے جو ریلائبل نہیں ہو، اس کے پاس آپ اپنی بیٹی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور ناپسند ہونے کے باوجود اگر طلاق کی آپشن اجازت دی ہے تو وہ آپ کی اس کو تکریم کے اپنائیں، لیے دی ہے، اختیار کریں۔ آپ کی تکریم اور عزت کے لیے دی ہے، اور آپ اپنے آپ کو بے عزت اس لیے کریں معاشرتی، لوگ کیا آکھیں گے؟ لوگوں نے اب جس کی مر گئی لوگوں نے کیا کہا؟ ایسے قبرستان بھرا پڑا ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے کہ لوگ کیا آکھیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو چھوڑیں، اپنی آپ نے قبر میں اپنی کیے کا حساب دینا ہے، اور زندگی آپ نے اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ ایک دفعہ ملی ہے، اچھی گزاریں اور ایک اچھا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں معاشرے کے اندر۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا جب ڈاکٹر صاحب کی ایک طرف یہ بچیوں کی بات کی ہے تو میں لڑکوں کی بات کہوں گی۔ ماؤں کی تربیت لڑکوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آج جب آپ کا بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، میں نے خود بحیثیت مدر جب کیا ہے، چھوٹا ہوتا ہے یہ جب کبھی بڑی بہن پہ 2 سال کے بڑی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے آپس میں لڑتے بھی ہیں، تو شروع سے ایک بات میں اس کے دماغ میں ڈالتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ بیٹے آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ کی بہن ہے۔ آپ اپنے زندگی میں یاد رکھیں کہ اپنے اندر جبر اور اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، وہ بہن ہو، وہ بیوی ہو، کوئی بھی ہو، عورت پہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور وہ بہت شکریہ، بچپن سے آپ بڑی جب مہربانی، کہتے ہیں تو وہ آگے تک جاتا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، مجبوری ہے۔ خواتین حضرات، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمارے اکیڈمی کے ٹیچر بھی ہیں، غلام قادر صاحب، ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ میں اور آپ کا یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میری دعا اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل دے، اور جو بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے گئے اللہ پاک ان کا بھی اپنی غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے، کریم آقا کے شفاعت نصیب فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔